मसीह यीशु के पवित्र बाबरकत और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, हम आपको आपके पसंदीदा शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं और आपके नहायत मशकूर हैं कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। जिस तरह के से आप सब वाकिफ़ हैं कि हमने एक बहुत ख़ास सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि 10 अहकाम पर मुश्तमिल है और इस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है सब गुनाह बराबर हैं। खुदा की नज़र में कोई भी गुनाह छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि सब गुनाह बराबर हैं। और जो अहकाम खुदा ने अपने बंदा हज़रत मूसा को इनायत किए, आज उन्हीं अहकामात पर हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो चौथा हुक्म है जो खुदा ने अपने बंदा को दिया और कौम बनी इसराइल और हम सबको जो दिया कि याद कर के तू सब्बत का दिन पाक मानना। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा को अपने सेट्स पे इनवाइट किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। बिशप साहब, वंस अगेन वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? खुदा के शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिशप साहब, जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ है खुदा की नज़र में सब गुनाह बराबर हैं, कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं है, उसी के मुताबिक चौथा जो हुक्म है जो खुदा ने कहा कि याद कर के सब्बत का दिन पाक मानना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहूदियों के मुताबिक तो सब्बत का दिन हफ्ता होता था, लेकिन मसीही कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखें तो इतवार को सब्बत का दिन कहा गया है। आप सबसे पहले हमें बताएं कि दर हकीकत सब्बत का दिन हफ्ता है या इतवार है? जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं और खुरूज की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुरूज 20वां बाब 8वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा ग़ुलाम, न तेरी लौंडी, न तेरा चुपाया, न कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। इसके मानी है कि याद करना है। और उसका जब हम इसी बाब में पढ़ते हैं 11वीं आयत, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया, इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। सब्बत के मानी है आराम, यानी कि 6 दिन तक खुदा ने दुनिया को बनाया, तख्लीक किया और 7वें दिन आराम किया। अब खुदा ने हुक्म दिया कि याद कर, यानी याद करना है कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया। और इसी तरह दुनिया के तमाम कामों में जैसे उनका ज़रिया माश है या और काम है, तो खुदा चाहता है कि उसके लोग जिनको खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात, इंसान जिसे खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और ख़ास तौर पर बनी इसराइल के लिए जिन्हें खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। आइए देखें मेरे साथ खुरूज 20वां बाब 2री आयत, खुदाम तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। अब खुदा उनको याद कराता है कि उन्हें याद करना है और सब्बत के दिन को पाक मानना है। अब यहाँ पाक से मानिए कि जो बाकी दिन है उनसे इसको अलग रखना है। इसमें काम जो वो कर रहे हैं वो सारे काम तो ना करें, लेकिन याद करें कि खुदावंद ने आराम किया और वो खुदा के आराम में दाखिल है। तो इस तरह हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर पढ़ते हैं कि खुदा ने उनको कहा कि याद करो, इस यानी चौथे हुक्म में कि याद करो। और फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस पे जब हम नेहमिया पढ़ते हैं तो खुदा के लोग इसको याद करते हैं, खुदा ने उन्हें सिखाया। नेहमिया 9वां बाब और उसकी जब हम 14वीं आयत को पढ़ें, और उनको अपने मुक़द्दस सब्बत से वाक़फ़ किया और अपने बंदा मूसा की मार्फत उनको अहकाम और आइन और शरीयत दी, और खुदा ने उनको वाक़फ़ कराया
کہ وہ اس سبت میں وہ جانے کہ خدا کے آرام میں انہیں داخل ہونا ہے، اور جب وہ اس بات کو جانے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کو جانیں گے کہ انہیں بھی خدا کے آرام میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنے خدا کے اس آرام میں داخل ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے آرام میں داخل ہو۔ نہمیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی۔ تو جو شریعت دی اس میں بھی خدا نے سبت سے ان کو واقف کرایا کہ وہ خدا کے آرام میں داخل ہو۔ اور اسی طرح جب ہم حزقیل 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں حزقیل 20واں باب 10ویں آیت، پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لایا اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اب جب وہ سبت کو مانیں گے تو پھر وہ اس خدا کو جو خالق ہے اسی کی شکر گزاری کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ اب یہ اسپیسیفک ہو گیا، اور بھی معبود ہیں، اور بھی خدا ہیں، اور اقوام کے بھی معبود ہیں، لیکن وہ خدا جو خالق ہے جب وہ سبت کو مانیں گے اور سبت کو وہ آبزرو کریں گے تو پھر وہ یاد کریں گے کہ خالق کائنات جو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، وہ خدا اس کائنات کا خالق ہے، اور پھر وہ اسپیسیفکلی اپنے خدا کے قدموں میں جھکیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اور سبت کے دن باقی کام تو وہ نہیں کریں گے لیکن خدا کی عبادت کریں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی تخلیقات کے لیے، اس کے عجائب کے لیے، اس کی برکات کے لیے، اس کے فضائل کے لیے وہ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم استثنا 5واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور یاد رکھنا کہ تم ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ جب سبت کو مانیں گے تو وہ اس بات کو کہ جس خدا نے ہمیں سبت کا حکم دیا ہم نے اسی کو ماننا ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد ملک مصر سے نکلے، وہاں بھی مصریوں کے معبود ہیں، اور جن اقوام اتی، یبوسی، امونی، موابی، ان اقوام کے بھی خدا ہیں، لیکن جب وہ سبت کو مانیں گے تو وہ اس خدا کو جو انہیں ملک مصر سے نکال کر لایا، اور پھر یاد کریں گے کہ 6 دن میں خدا نے سب کچھ بنایا، 7ویں دن آرام کیا، تو اب سبت کے باعث وہ اسپیسیفکلی خداوند کی عبادت اور پرستش کریں گے، اور معبودوں کی نہیں، صرف زندہ خدا کی۔ اب سبت کیا ہے؟ دا ڈے آف ریسٹ۔ خدا نے سب کام کیا، 7ویں دن آرام کیا، 6 دن کام کیا، سب کچھ بنایا، 7ویں دن آرام۔ اب جو بات آپ نے پوچھی نیلم، آپ نے کہا کہ سبت تو سیٹرڈے ہے، لیکن اب مسیحی جو ہے وہ سنڈے کو وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آئیے میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے، اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اب اصل ہے اس کے آرام میں داخل ہونا۔ تو جب یسوع مسیح نے کفارہ دیا، ہمارے لیے مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا،
تو اس کے جی اٹھنے کے باعث ہم آرام میں داخل ہوتے ہیں. تو اب وہاں سے جیسے یہودی سبت کو سیٹرڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے باعث اب ہم آرام میں داخل ہوئے، اور جب اس آرام میں داخل ہوئے تو اس کے جی اٹھنے کے دن کو ہم مناتے ہیں، اور وہ ہے سنڈے کا دن. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں اعمال 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت. ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرنا. ہفتے کا پہلا دن سنڈے ہے. اس کے معنی ہے کہ اب جو ہے مسیحی وہ ہفتے کے پہلے دن یعنی سنڈے کو، اور اب مسیح کے جی اٹھنے سے اب آرام میں داخل ہوئے. جب اس آرام میں داخل ہوئے تو اب وہ سنڈے کو ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور مسیح یسوع چونکہ سنڈے کو جی اٹھا تو اب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس مناسبت سے اب سنڈے کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں 16واں باب 2 آیت. ہفتے کے پہلے دن جب تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے. ہفتے کا پہلا دن یعنی سنڈے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل اور اناجیل میں پڑھتے ہیں مسیح کے جی اٹھنے کو، تو ہفتے کے پہلے دن وہ گئی قبر پر، اور اس طرح مسیح یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 16واں باب 2 آیت لکھا. وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر. ہفتے کے پہلے دن سنڈے، اور مسیح یسوع وہ سنڈے کو ہی جی اٹھا ہے. تو اس کے جی اٹھنے کی مناسبت سے اب جو ہے وہ سنڈے آرام کا دن ہے، اور اس لیے دنیا بھر میں مسیحی لوگ سنڈے کو، اور یہ اس کو دا ڈے آف لارڈ بھی کہا گیا ہے، خداوند کا دن، اور مکاشفہ میں سے خداوند کا دن کہا گیا ہے. اور اس کے جتنے پیروکار ہیں وہ اس میں آرام پاتے ہیں کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوئے، اور مسیح کے جی اٹھنے سے اب ان کو بھی زندگی میں اور آرام میں داخل ہونے کی جو ہے زندہ امید ہے. بالکل بشر صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ جو سنڈے کا دن ہے اس کو دا ڈے آف دا لارڈ بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ خدا کا دن بھی کہا گیا ہے. اسی کی مناسبت سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ خدا نے سنڈے کے دن، اتوار کے دن کرنے سے منع کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اتوار کے دن سر انجام نہیں دے سکتے، یا ایک انسان کو روا نہیں ہے کہ وہ کام سنڈے کے دن کریں؟ اس میں جو خاص بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا کام، خواہ وہ سخت ہے یا کم ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، دونوں، یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ ورک ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے زبور 104 اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے. انسان اپنے کام کے لیے شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے. اب جو فیلڈ ورک ہے اپنی محنت کا کام ہے، لیکن سبت کے دن وہ کام نہیں کرنا. اور اسی لیے آپ دیکھیں سبت کے دن یعنی جو مسیحی مناتے ہیں سنڈے کو کوئی کام نہیں، سنڈے ہالیڈے ہے، چھٹی ہوتی ہے، تاکہ وہ صرف اپنے خدا یاد کریں اور اس کے لیے اس کی عبادت کریں، پرستش کریں، چرچ میں جائیں. اور بہت سے ہم مسیحیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھٹی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین ہے کہتے ہیں چلو آج چھٹی ہے، آج ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، چھٹی ہے واشنگ مشین سے کپڑے دھو لیتی ہوں، یا چھٹی ہے تو چلو ہم انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کرتے ہیں. لیکن یاد کرنا ہمیں کہ ہمیں اسے پاک ماننا ہے. پاک کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے پاکیزگی کے اور ایک ہے الگ. تو خدا نے اسے پاک بھی کیا دونوں سینس میں، بالکل، اور علیحدہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو خادمانہ خدمت کے کام ہے، یعنی جیسے ہم لیبر ورک ہے، وہ سب جو ہے ان کی چھٹی ہے. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کون کون سے کام ہیں، تو اس میں فیلڈ ورک ہے، مکینیکل امپلائمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن جو ہے وہ اور کفارہ کے دن بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا.
میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام مقدس میں گنتی چوتھے باب کی 47ویں آیت، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے. اب بوجھ جس میں برڈن، تو وہ بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی فیلڈ ورک میں نے پہلے بتایا، پھر بوجھ اٹھانے کا کام. اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں احوال 23 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. اب وہ دن جس دن کفارہ، یوم کفارہ پر اور سبت کے دن انہیں کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ خدا کے حضور جھکنا ہے، خدا کے قدموں میں آنا ہے، خدا کی عبادت و پرستش کرنا ہے، اور اس کے ان سارے عجائب کے لیے جیسے تخلیق کائنات ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا ہے، ملک مصر سے نکال لایا بنی اسرائیل اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے. اب مسیحی جو ہے وہ یسوع مسیح کے اس کفارے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس نے ہمارے گناہوں کو لے لیا، جسے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 29ویں آیت ہے یوحنا کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے چاہتا ہے. تو اس نے ہمیں بوجھ سے رہائی دی ہے اور خود ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، تو ہمیں کفارے کے لیے شکر گزاری کرنا ہے. اور مسیح نے ہماری موت کو لے لیا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، تو اس سے ہماری موت کو لے لیا، ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا. تو بالفاظ دیگر ہماری موت کو لے لیا، لیکن اس کی ذات میں گناہ نہ تھا. اور برملا وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں پلاطوس بھی ہاتھ دھوتا ہے، کہتا ہے میں اس میں گناہ نہیں پاتا. تو اس کے معنی ہے کہ اس میں زندگی ہے، کیونکہ اس میں گناہ نہیں ہے. اس نے اپنی زندگی ہمیں دی، ہماری موت لے لی، تو ہمیں آرام میں داخل کیا. اس کے جی اٹھنے سے اب ابدی آرام میں ہم داخل ہو گئے، یعنی موت اور موت کے قبضہ سے ہم نکل گئے. تو اس طرح یہ کام جو ہے ہمیں نہ کر کے یہ کام کرنا ہے کہ خدا کی شکر گزاری کرنا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں فیلڈ ورک، اس کے بعد میکینیکل ورک، اور اس کے بعد بوجھ اٹھانے کا کام. اور اسی طرح جب ہم احبار 23واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یعنی سرو کرنے کا کام نہ کرنا. تو خدا نے منع کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو نہیں سمجھتے. جس دن چھٹی ہے نا اسی دن وہ کام رکھتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے سنڈے چھٹی ہے اب ہم یہ کام کریں گے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کو وہ یاد کرے اور یاد کر کے اس کی حضوری میں آئے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھٹی آج سنڈے ہے چھٹی ہے، آپ اٹھیں گے ہم 1 بجے 9 بجے عبادت ہے یا 8 بجے عبادت، عبادت نہیں کرتے، بس سوئے رہتے ہیں. تو ہمیں بیدار ہونا ہے، خداوند کے حضور یاد کرنا ہے کہ وہ خدا، اب جیسے بنی اسرائیل یاد کرتے ہیں کہ خالق خدا کے حضور جھکنا ہے جو ملک مصر سے نکال لایا، اس کے حضور جھکنا ہے. اور اسی طرح مسیح نے ہمیں تاریکی سے نکال کر اپنی عجیب روشنی میں لایا ہے، اس نے ہمیں مسیح یسوع کا شکر کرنا ہے. اور خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، یوحنا 3 باپ کی 16ویں آیت. تو خدا باپ کا ہمیں شکر کرنا ہے. تو وہ دن ہمیں دیا ہے جس میں خدا نے ہم پر فضل کیا. اور پھر میں تو اس بات کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جن ممالک میں یعنی مسیحت نہیں آفیشل ریلیجن، خدا کا کتنا فضل ہے کہ وہاں بھی یہ کہ چھٹی ہے سنڈے. پاکستان کا ہم دیکھیں کہ پاکستان میں تو سنڈے کو چھٹی ہے. تو خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، اور ہمیں اس فضل کو حقیر نہیں جاننا، بلکہ خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، پرستش کرنا ہے. اور آپ کا یہ سوال کہ کون کون سے کام، تو اس میں فیلڈ ورک ہے، میکینیکل امپلائمنٹ ہے، خادمانہ کام ہے. اور اسی طرح ہم خدا کے کلام مقدس میں اب لوگ کیا کرتے رہے، جیسے آج کے دور میں نا اسی طرح پہلے دور میں بھی لوگ
سبت کے دن بھی کام کرتے رہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے نہمیہ 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں بعض کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لاتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا۔ اب دیکھیں نہمیہ مسائل کا سبب کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی حالت کیا ہے۔ آئیے ذرا اس کو پہلے دیکھ لیں۔ نہمیہ پہلا باب، اس کی میں دوسری آیت سے پڑھوں گا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ اب یروشلم کی تباہی کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے یاد نہیں رکھا کہ سبت کے دن ہمیں کام نہیں کرنا، یاد نہیں رکھا کہ سبت کے دن ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اب نہمیہ ان کو ٹوکتا ہے کہ تمہیں سبت کے دن نہیں کرنا یہ کام۔ اور اسی طرح عہد حاضر میں مسیحی وہ سنڈے کو ہی بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن خدا نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال کر ہمیں آزادی بخشی اور اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے زندگی بخشی۔ تو سنڈے کو اور کام چھوڑ کر سب سے پہلے اور اہم کام ہے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرنا۔ بالکل بشپ صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ اور اگر ہم اپنا موازنہ دوسری اقوام کے ساتھ کریں تو جو ان کے اسپیسیفکلی ڈیز مقرر کیے گئے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے ان دنوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور جو ان کے مذہب کے مطابق تعلیمات دی گئی ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اس چیز کا فقدان ہے کہ جتنا خدا نے ہم پر کرم کیا ہے، جتنی خدا کی ہم پر نوازش ہے، ہم اتنے ہی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں اس کام کو لے کر۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا، چونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نماز ذریعہ نجات ہے، کہ پڑھیں گے تو نجات ملے گی، اور ہمیں نجات مسیح نے اپنے فضل سے بخش دی ہے، کفارہ دے دیا۔ تو اس لیے ہم وہ ڈھیلے پڑے ہیں کہ بھئی چلو نجات یافتہ ہی ہیں ہم۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے جتنا اسٹرکٹلی ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جبری طور پر نہیں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جبری طور پر کوئی کام کریں، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ۔ اور اس میں چونکہ خدا نے ہمارے لیے نجات اپنے بیٹے، خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ اب نجات یافتہ ہے، لیکن اب ہمارے لیے شکر گزاری ہے۔ The Lord's Day is the day of Thanksgiving، کہ وہ موت اور قبر کے بندھن توڑ کر جی اٹھا ہے۔ اور اسی طرح ہم مسیحیوں کے، اگر آپ مسیحی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ بات ہم ذہن نشین کریں گے کہ تعلیم ہمیں جو دی گئی ہے اس کے تحت ہمیں کوئی کام، نہ فیلڈ ورک، نہ بوجھ اٹھانے کا کام، نہ جاب، کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا اس دن کرنا ہے تو عبادت اور اس کی پرستش کرنا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اب سب گناہ برابر ہے۔ اگر یہ کہ وہ خادمانہ کام کرتے ہیں تو بھی اسی طرح ہے جیسے ہم سبت کو حکم ہے کہ پاک ماننا اور خدا کی عبادت اور پرستش کرنا، لیکن نہیں کر رہے، تو اس طرح ہم اس حکم عدولی اور حکم شکنی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے قدموں میں آئیں، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم سبت کے دن کو پاک مانیں گے، جب ہم دا ڈے آف لارڈ کو ہم پاک مانیں گے اور اس کی حضوری میں آئیں گے اور جمع ہوں گے، اور بائبل مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے تمام اناجیل میں مسیح ان کے درمیان آ گیا، دروازے بند تھے، وہ آ گیا اور اس نے کلام کیا۔ عزیزو،
مسیح ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے، تو اس دن ہم خدا کے کلام کے تابع ہوں اور اسی کی بلیسنگ جو ہے وہ پھر ہماری زندگی میں رہتی ہے۔ اور یہاں جب ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ خدا نے کہا کہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے نا وہ بھی کام نہ کرے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے خروج 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ساتھ جو خدمت گزار ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، سرونٹ ہے، اب یہاں جو پھاٹکوں میں ہے، پھاٹکوں سے مراد ڈومیسٹک سرونٹ نہیں ہے بلکہ جو سٹی گیٹ ہوتا تھا اور اس کے پھاٹکوں کے اندر ہے، ان سب کو بھی ہے، یعنی جو فارنر ہے، میڈ سرونٹ ہے یا میل سرونٹ ہے، دونوں کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ہم نہ صرف خود کام نہ کریں بلکہ جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو بھی چھٹی دیں اور وہ بھی خداوند کی عبادت و خدا کی پرستش کریں، تو یوں ہم پاک مان کر خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سو بشپ صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑی انفارمیٹیو باتیں ہم تک بیان کی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو ناظرین، ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہم نے خدا کے دن کو پاک ماننا ہے، اور جس طرح سے ایک اگر چھوٹی سی ایگزامپل میں دینا چاہوں کہ اگر کوئی جاب پرسن ہو اور وہ اپنی جاب پر ریگولرٹی کے ساتھ نہ جائے، اپنی پریزنس کو شو نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ بالآخر وہ اپنی جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ لیکن یاد کریں کہ خدا کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم اس ریگولرٹی کے ساتھ، اس پنکچویلٹی کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں جاتے، ہیکل میں یا چرچ نہیں جاتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی برکات کو ہم پر جاری کیے رکھتا ہے۔ سو میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، اگر ہم آج سے پہلے چرچ جانے میں تھوڑی سی اپنی لیکنس شو کرتے تھے اور اتنی پابندی کے ساتھ نہیں جاتے تھے، مجھے اور آپ کو آج سے یہ تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے سنڈے کو پاک دن ماننا ہے اور اپنی پریزنس کو ہیکل میں، چرچ میں ضرور ممکن بنانا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔